बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। कहानी घराने का ज़वाल। कहानीकार एडगर एलन पो। किताब सुर्ख मौत। तर्जुमा निगार डॉक्टर आसिफ फर्रुखी। खिज़ा का बेकैफ, बेनूर और बेआवाज दिन था। आसमान पर बादलों की टुकड़ियां झुकाई थी। मैं अकेला सवारी करता आ रहा था और शाम ढलने लगी तो मेरी नज़र पहली मर्तबा ऊशर घराने के ऐवान पर पड़ी। मुझे नहीं मालूम कैसा क्यों हुआ, मगर उस ऐवान के नज़र आ जाने ने मुझे मुस्तरब कर दिया। मेरी खुशी काफूर हो गई। अपने सामने मौजूद मंजर में मुझे कोई बात मुसर्रत बख्श न मालूम हुई। दीवारें सर्द और बेमहर थीं। खिड़कियां नफरत भरी आंखों की तरह तक रही थीं। मकान के चारों तरफ मौजूद पौधे और पेड़ बीमार और बेजान नजर आते थे। मेरा दिल उचाट हो गया। फिर भी मैं ये समझने से कासिर था कि इस ऐवान को देखने से मैं इस कदर मुस्तरब क्यों हो गया। मुझे बस इतना मालूम था कि मैं बेचैन हो रहा था। मैंने अपना घोड़ा छोटी सी स्याह झील के पास रोक दिया, जिसका पुरसुकून बेहरकत पानी ऐवान की दीवारों को छूता था। मैंने उस झील की तह में झांका। मुझे बस यही नजर आया कि झील की सतह पर ऐवान का अक्स लरज रहा है। ऐवान का ये लरजता हुआ अक्स असल इमारत से भी ज्यादा खौफनाक था। उस ऐवान के बारे में अपने उस एहसास के बावजूद मैं यहाँ चंद हफ्ते के लिए रहने आया था। इसका मालिक रॉड्रिक ऊशर बचपन में मेरे अजीज तरीन साथियों में से एक था। हमने कई बरस से एक दूसरे को नहीं देखा था कि एक दिन अचानक बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर मुझे उसका खत मौसूल हुआ। उसने लिखा था कि उसे कई जिस्मानी बीमारियां लाहिक है और उनके साथ कोई जहनी आर्जा भी है। उसने लिखा था कि मैं उसका बेहतरीन बल्कि वाहिद दोस्त था और मुझसे मिलकर उसकी तबीयत संभल जाएगी। हालांकि लड़कपन में हम गहरे दोस्त थे, फिर भी मुझे यह एहसास था कि मैं रॉड्रिक ऊशर के बारे में बहुत कम जानता हूं। वो हमेशा का खामोश तबाह और शर्मीला था। मुझे इतना ज़रूर पता था कि उसका कदीमी घराना अपनी दौलत और शराफत के लिए मशहूर है। मुझे ये भी मालूम हो गया था कि ये बड़ा पुराना ख़ानदान है, लेकिन रॉड्रिक ऊशर के घराने के अलावा उनके कोई और रिश्तेदार बाकी नहीं है। खानदान का नाम और माल और दौलत हमेशा बाप से बेटे को विरसे में मिल जाता था। शायद इस वजह से उनकी रिहाइशगाह और ख़ानदान दोनों एक ही नाम से पुकारा जाता था, और वो था ऊशर घराना। मैं ख्वाब किसी हालत में झील के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने अपने इस्तिराब को जहन से झटक देना चाहा। मैंने दोबारा उस इमारत पर नज़र दौड़ाई। वो बहुत पुरानी नज़र आ रही थी। दीवारों पर बेलें चढ़ाई थी और इमारत का ऐसा हाल था कि उसकी कोई देख रेख नहीं हो रही थी। बास पत्थर अपनी बुनियादों से हिल गए थे। मैंने सोचा कि शायद इमारत की लकड़ी भी कीड़ों की वजह से खोखली हो गई हो। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इमारत की दीवारों का मुआयना किया तो छत की ऊंचाई से लेकर झील के किनारे की दीवार तक शगाफ मिलेंगे। मैं सोचने लगा कि इस ऐवान के तहखाने कितने गहरे हैं और क्या वाकई वो झील के नीचे हैं। इन ख्यालात में गुम मैंने अपने घोड़े को पुल की तरफ कर दिया और झील के पार उतर गया। एक मुलाजिम आया और मेरे हाथ से घोड़े की बागें ले ली। एक और मुलाजिम आया और मुझे अपने मालिक के पास ले गया। हम न जाने कितने ही अंधेरे कमरों और बरामदों से गुजरते हुए वहां पहुंचे। सीढ़ियों पर मेरी मुलाकात खानदानी मुआलिज से हुई। मुझे उसकी वज़ाक़ता एक आंख न भाई।
اس نے بڑی تیزی سے اپنا نام بتایا اور عجلت میں وہاں سے چلا گیا۔ آخر نوکر مجھے میرے دوست کے کمرے تک لے آیا۔ لقودک کمرہ تھا جس کی چھت بہت اونچی تھی، کھڑکیاں طول طویل تھیں، تنگ اور اوپر سے گول۔ اتنی تنگ تھیں کھڑکیاں کے کمرے میں ذرا سی روشنی آ پاتی۔ دیوار پر گہرے رنگوں والی گھمبیر تصویریں ٹنگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں بہت سا سامان تھا، سب پرانا، گہرے رنگوں والا، بے آرام اور خراب حالت میں۔ ادھر ادھر بہت سی کتابیں اور موسیقی کے ساز بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس طرح کے جیسے کمرے کے مکین کو ان میں کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اداسی کے حجرے میں کھڑا ہوا ہوں۔ سارے کمرے میں یاس کی فضا طاری تھی۔ میں داخل ہوا تو اوشر ایک صوفے پر سے اٹھا جہاں وہ ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور اٹھ کر والہانہ انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس کے انداز میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی ہے، لیکن اس کے چہرے نے مجھے باور کرا دیا کہ اس کا ہر لفظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر تک میں اسے حیرت اور افسوس کی ملی جلی کیفیت میں دیکھتا رہا۔ وہ کس قدر بدل گیا تھا۔ میں اپنے پرانے دوست راڈرک اوشر کو بمشکل پہچان پایا۔ اس کا رنگ بالکل ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ اس کا دہانہ نازک تھا مگر بہت پتلا۔ اس کی ناک ستواں تھی اور چہرے کا کٹاؤ بھی، مگر اس کے نقوش میں ایسی نزاکت تھی جو مضبوط کردار کے آدمی کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس کا ماتھا چوڑا تھا اور اس کے بال نرم تھے۔ یہ چہرہ ایسا تھا کہ آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس پر زمانے کی اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ میں شک میں پڑ گیا کہ کیا یہ وہی میرے بچپن کا دوست ہے۔ اس کے چہرے کے ہر نقش سے بے پناہ پریشانی اور خوف ٹپک رہا تھا۔ مجھے اپنے دوست کے لڑکپن کی کچھ ایسی باتیں یاد تھیں جن کا سراغ اس اجنبی سے مل رہا تھا۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بے حد اعصاب زدہ تھا۔ بچپن میں بھی وہ جلد گھبرا جاتا تھا۔ وہ بہت جوش اور مسرت کی حالت سے یکدم چپ چاپ اور گمسم ہو جاتا تھا۔ اس کی آواز بھی یقینی سے کمزور معلوم ہوتے ہوتے پر اعتماد اور بھاری ہو جاتی۔ وہ جب جوش کی حالت میں ہوتا تو اس کی باتیں سمجھ ہی میں نہ آتی۔ اس وقت اس کی آواز شرابی جیسی معلوم ہوتی، اور یہی وہ لہجہ تھا جس میں اس وقت اس نے مجھ سے بات کی۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ میرے سفر کے مقصد، مجھ سے ملنے کی اس کی خواہش اور میرے آنے سے اپنی خوشی کا ذکر کرتا رہا۔ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس کے اپنے خیال میں اسے کیا بیماری لاحق ہے۔ اس نے کہا کہ ہے تو یہ جسمانی بیماری، لیکن یہ شروع سے ان کے خاندان پر نحوست کا اثر ڈالتی رہی ہے اور اس کے خیال میں لا علاج ہے۔ اس بیماری نے اس کی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا سوائے بالکل پتلی رقیق غذاؤں کے۔ کپڑے ذرا بھی موٹے ہوتے تو اس کی کھال پر ددوڑے پڑنے لگتے۔ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی اور تیز روشنی کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ پھولوں کی خوشبو سے اس کا جی الجھنے لگا۔ موسیقی کی جھنکار سے وہ ہول اٹھتا۔ اس قدر عذاب زدہ ہو گیا تھا وہ کہ اسے ہر کونے پر خنجر چمکتا ہوا نظر آتا۔ اسے ایسا لگتا کہ وہ کسی نامعلوم شے کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس شے کو وہ ایک ہی نام دے سکتا ہے: خوف۔ مجھے اس کے ایک اور احساس کے بارے میں معلوم ہوا جس سے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں مزید سراغ ملا۔ یہ احساس اس گھر کے بارے میں تھا۔ وہ کئی برس سے اس ایوان میں رہ رہا تھا، کہیں باہر نہیں جاتا تھا، اور اب اسے ایسا لگتا کہ یہ اندھیری دیواریں اسے قید کیے ہوئے ہیں۔ اس ایوان کا اندھیرا، یہ عمارت اور یہ جھیل میرے دوست پر خوفناک اثرات مرتب کر رہی تھیں۔ اس نے یہ ضرور کہا کہ اس کی عجیب و غریب بیماری کا ایک سبب اس کی پیاری بہن کی طویل اور مہلک بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہن کئی برسوں سے اس کی واحد ساتھی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی رشتہ دار بھی تھی۔ اس نے بے حد اداس لہجے میں کہا کہ اس کی موت کے بعد
میں صدیوں پرانے اوشر خاندان کا اکلوتا فرد رہ جاؤں گا۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی بہن لیڈی میڈیلین کمرے کے دوسرے حصے سے آہستہ سے گزری۔ ایسا لگا کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں معلوم کیوں اس کو وہاں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھتے وقت میں ایک عجیب ہولناک جذبے کی شدت سے مغلوب ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست کی طرف رخ کیا مگر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی بند انگلیوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ لیڈی میڈیلین کی بیماری بہت عرصے سے اس کے معالجین کو حیران کر رہی تھی۔ وہ گھلتی جا رہی تھی۔ جس دن میں اوشر ایوان میں پہنچا اس دن میڈیلین کو مجبوراً بستر میں آرام کرنا پڑا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ چل پھر سکے۔ مجھے اس کے بھائی نے بتایا کہ اس مختصر جھلک کے علاوہ میں اسے دوبارہ نہ دیکھ پاؤں گا۔ اب سے وہ اپنے کمرے ہی میں رہے گی اور کمزوری کی وجہ سے کسی سے ملاقات نہ کر سکے گی۔ اس کے بعد کئی دن تک نہ روڈرک نے نہ میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں نے سارا دن اپنے دوست کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم اکٹھے بیٹھ کر تصویریں بناتے اور کتابیں پڑھتے رہے۔ کئی مرتبہ میں نے اسے گٹار پر عجیب و غریب دھنیں بجاتے ہوئے سنا۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ خوشی کے یہ لمحے محض لمحے ہیں۔ اس کی اصل کیفیت یاس اور ہولناک مجبوری کی ہے۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے کتنے ہی تنہا گھنٹے اوشر ایوان کے مالک کے ساتھ تنہا گزارے، مگر مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم کہ آخر ہم نے کیا بات کی یا یہ وقت کیسے گزرا۔ مجھے صرف الٹی سیدھی باتیں یاد ہیں۔ اس کی طویل پرجوش تقریریں ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہیں گی، مگر ان کا مطلب میرے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ مجھے وہ دہشت بھری تصویریں یاد ہیں جو اس نے بنائی، مگر مجھے نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ ایک شام روڈرک اوشر نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن مر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تدفین کی نوبت آئے وہ اپنی بہن کی لاش کو 14 دن تک محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس ایوان کے تہہ خانوں میں۔ اس نے کہا کہ وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے معالجین جو اس بیماری پر شش و پنج میں مبتلا تھے لاش کا تفصیلی معائنہ کر سکیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو خاصا معقول خیال ہے۔ جس معالج کو میں نے دیکھا تھا اس کا تو انداز مجھے عجیب معلوم ہوا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دوسرے معالج بھی تفصیلی معائنہ کر لیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے۔ روڈرک نے مجھ سے کہا کہ اس کی بہن کی لاش کو منتقل کرنے میں مدد دوں۔ جس تہہ خانے میں لاش کو رکھا گیا وہ تنگ، اندھیرا اور سیلن زدہ تھا۔ اس میں ان جگہوں کی مخصوص بو بسی ہوئی تھی جو بہت عرصے بند رہتی ہیں۔ اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور واحد روشنی ان موم بتیوں سے آ رہی تھی جو ہم وہاں لے کر آئے تھے۔ یہ تہہ خانے میرے کمرے کے عین نیچے تھے۔ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ لیڈی میڈیلین اپنے بھائی سے کس قدر ملتی جلتی ہے۔ روڈرک نے جیسے میرے خیالات پڑھ لیے۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں جڑواں تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے۔ ہم زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہرے، تہہ خانے کا بھاری دروازہ بند کیا اور اوپر لوٹ آئے۔ اب اس کے چند دن بعد میں نے اپنے دوست میں بڑی تبدیلی محسوس کی۔ اس کی روزمرہ کی عادتیں بالکل بدل گئی تھیں۔ وہ باولوں کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھرے جاتا۔ اس کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ زرد ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ بیمار چمک رخصت ہو گئی تھی اور وہ بے رونق تھی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا کہ وہ ہمت کر رہا ہے کہ مجھے یہ بتا دے کہ اسے کیا روگ ہے۔ بعض دفعہ یہ لگتا کہ وہ پاگل ہو رہا ہے۔ کبھی میں اسے خلاؤں میں بے مقصد تکتے ہوئے پاتا، جیسے وہ کسی آواز کا انتظار کر رہا ہو۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اس کی حالت نے مجھے دہلا دیا۔ یہ خوف اب میری ہڈیوں میں اترنے لگا۔ اوشر کی عجیب و غریب حرکتوں کا اثر مجھ پر بھی ہو رہا تھا۔ لیڈی میڈیلین کو تہہ خانے میں رکھ دینے کے 5-6 راتوں بعد
میں نے اس خوف کی مکمل کیفیت کو اپنے اندر محسوس کیا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہا کہ یہ کمرے کا گہرا سامان، اوٹ پٹانگ تصویریں اور پھٹے پرانے پردے ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہر لمحہ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک بھیانک آواز میرے کانوں میں آئی، عجیب سی، ہلکی اور خوفناک آواز۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نیند آنا محال ہے۔ اپنے پریشان ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے میں کمرے کے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ میں یوں ہی ٹہل رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کی طرف آنے والی سیڑھیوں پر ایک آہٹ سنی۔ ذرا دیر میں نے پہچان لیا کہ یہ روڈرک اوشر کے قدموں کی چاپ ہے۔ پھر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں میرے دروازے پر دستک دینے لگا۔ میری آواز سن کر وہ چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا رنگ تو شروع ہی سے فاق تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ان میں جنونیوں کی سی چمک تھی۔ وہ بڑا ہولناک لگ رہا تھا، مگر میں جس تنہائی سے گزر رہا تھا اس میں تو کوئی بھی سہارا غنیمت تھا۔ میں نے بہت خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تو تم نے اسے نہیں دیکھا؟ چند لمحوں تک خلاؤں میں خاموشی سے تکنے کے بعد وہ اچانک بول اٹھا، اچھا تو تم نے اسے نہیں دیکھا، ذرا صبر کرو، تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ الفاظ ادا کر کے اس نے بڑی احتیاط سے چراغ نیچے رکھ دیا اور تیزی سے جا کر کھڑکی کھولنے لگا۔ باہر ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے اور کھڑکی کھل گئی تو ایسا لگا کہ ہوا ہمیں اڑا لے جائے گی۔ رات طوفانی تھی مگر بلا کی ہنسی۔ آسمان پر بادلوں کے پرے اڑے چلے جاتے تھے اور ایوان کی اونچی چھتوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم اس طرح اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں روڈرک اوشر کو کھڑکی سے ہٹا کر کرسی تک لے آیا۔ کھڑکی بند کر دینا چاہیے، ٹھنڈی ہوا تمہیں نقصان کرے گی، اور تمہاری پسند کی ایک کتاب رکھی ہے، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں؟ میں وہیں بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کتاب پڑھنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ میری آواز اس کے مضطرب اعصاب کو پرسکون کر دے گی۔ باہر ہوا میں اور تیزی آ گئی اور ہمیں کوندا لپکتا ہوا نظر آیا۔ بجلی زور سے کڑکی۔ میں جو کہانی پڑھ رہا تھا وہ اس موڑ تک پہنچی تھی کہ ہیرو کو اپنے دوست کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ دروازے توڑے ڈالتا تھا، اور جو ہی اس نے یہ کیا بڑی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی۔ ہیرو کو اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آواز اس قدر دہشتناک تھی۔ میں اس ٹکڑے تک پہنچا تو بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر حیرت زدہ وحشت کے ساتھ اوپر دیکھا، کیونکہ بالکل ویسی ہی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں، مگر مجھے ایسا لگا کہ آوازیں گھر کے نچلے حصے سے دور کہیں سے آ رہی ہیں۔ جو کچھ میں نے سنا میں اس سے بہت ڈر گیا تھا، مگر مجھ کو اتنا ہوش تھا کہ میں اپنے ساتھی پر اپنا خوف ظاہر کر کے اسے مزید پریشان نہ کروں۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس نے یہ آوازیں بھی سنی ہیں، حالانکہ اس کے چہرے کا تاثر یکلخت بدل گیا۔ اس نے اپنی کرسی کا رخ موڑ دیا، یہاں تک کہ وہ دروازے کے عین سامنے ہو گئی۔ مجھے اس کا چہرہ محض ایک جانب سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے ہیں، اس کی گردن ڈھلک گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ سویا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور سامنے تک رہی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر آ رہا تھا جیسے بڑی تکلیف میں ہو۔ ایک ہی نظر میں یہ ساری کیفیات بھانپ لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ زور سے پڑھنا جاری رکھوں۔ ہیرو نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی ہتھیار نظر آ جائے۔ اس نے دیوار پر چمکدار زرہ بکتر ٹنگی ہوئی دیکھی۔ دیوار سے زرہ اتارنے کی کوشش میں وہ دیوار سے نکل کر فرش پر گر گئی اور فرش سے ٹکرا کر زور سے بج اٹھی۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی ہوں گے کہ میں نے بالکل ایسی ہی آواز سنی جیسے بھاری بھرکم زرہ بکتر فرش پر گر رہی ہو۔
मैं घबरा कर चौंक उठा। रॉड्रिक ऊशर की थरथराहट बंद न हुई। उसकी आंखें सामने तके जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो उसका सारा बदन कांप उठा। उसने धीमी सरगोशी में कुछ कहना शुरू किया। उसके होंठों के पास अपने कान ले जाकर मैंने सुना, तब कहीं जाकर मेरी समझ में उसके अल्फाज का खौफनाक मफहूम आया। नहीं सुना? हाँ, मैं उसे सुन रहा हूं और ना जाने कितने तवील लम्हों और घड़ियों से सुनता आया हूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। वाह अफसोस, मैं भी कैसा अहमक हूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि लब खोलूं। वो जिंदा थी जब हमने उसे तहखाने में उतारा। उसे कमजोरी के साथ वहां हरकत करते हुए मैं कई दिनों से सुन रहा हूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ कहूं। ये कहानी जो तुम अभी पढ़ रहे थे, मकान के दरवाजे का टूटना, यूं कहो कि वो थी और तहखाने के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही थी और लोहे के कुंडों से नबर्द आजमा थी। अरे मैं कहाँ जाऊं? क्या मैंने सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट नहीं सुनी? उसके दिल का धड़कना मेरे कानों में नहीं गूंज रहा? दीवाना। ये कहते हुए वो दीवानावार उछलकर खड़ा हो गया और चीखने लगा जैसे उसकी रूह कब्ज की जा रही हो। दीवाने, मैं तुमसे कहता हूं कि वो इस वक्त भी दरवाजे पर खड़ी है। उसके अल्फाज को जैसे ताकत मिल गई। दरवाजा आप ही आप खुल गया। ये तेज हवा की कारस्तानी थी या नहीं? दरवाजे के सामने लेडी मैडिलियन ऊशर खड़ी थी। उसके सफेद लबादे पर खून के छींटे उसके दुबले पतले बदन के हर हिस्से पर खौफनाक कशमकश के निशानात थे। जरा देर तक वो यूं ही खड़ी कांपती रही, फिर हल्की सी चीख के साथ वो कमरे के अंदर गिरने लगी और अपने भाई के बाजुओं में ढेर हो गई। अपने साथ उसे भी घसीट कर गिरा दिया। वो मर चुका था। दहशत से उसका दम निकल चुका था। वो ऐवान ऊशर के डरावनेपन का शिकार हो गया। दहशत ज़दा होकर मैं उस कमरे और उस इमारत से निकल भागा। मैं भागता हुआ पुल तक पहुंचा। तूफान जोरों पर था। अचानक एक तेज रोशनी आई और मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था वो मुनव्वर हो गया। मैंने मुड़कर देखा कि रोशनी कहां से आ रही है। मेरे पीछे वसी और अरीज ऐवान और उसके साए थे। इसके सिवा कुछ न था। ये रोशनी पूरे चांद की थी जो उस खंडर इमारत के पीछे से निकल आया था। चांद की रोशनी में मैंने देखा तो मुझे ऐवान की वो दराड़ नजर आई जो पहले पहल मुझे अपना वाहिमा महसूस हुई थी। दराड़ इमारत की छत से लेकर झील के किनारे तक पहुंच रही थी। मेरे देखते ही देखते दराड़ वसी होने लगी, यहां तक कि पूरा ऐवान फट पड़ा और दो टुकड़े हो गया। उस अजीमुशान दीवारों को टूट कर गिरते हुए देखने से मेरा दिमाग झंझना उठा। ऐसी बेपनाह आवाज आई जैसे हजारों चढ़े दरिया मौजजन हो रहे हों, चिंगाड़ रहे हों, और मेरे कदमों के साथ लिपटी हुई झील के खामोश गहरे और स्याह पानी ने चुपचाप उन आसार को निगल लिया जो कभी ऊशर घराने का ऐवान थे।